अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन क्लीन अप शुरू हो चुका है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। आपको पता है कि जस्टिस मोहतरम ट्रकों वाली सरकार भी चले गए। शेख रशीद को जो है इस वक्त दौरे पड़ रहे हैं और शहबाज गिल जो है वो पागल हो चुके हैं। इमरान खान जो है वो जेल के अंदर रो पीट रहे हैं। और आज भी बहुत सारी मज़ेदार किस्म की और तड़के वाली खबरें आपके साथ शेयर करनी है। तो चलिए जनाब, क्यों टाइम वेस्ट करें, शुरू करते हैं पहली खबर से। अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है क्योंकि आज मैंने कुछ बड़ी बड़ी खबरें आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो मैंने आपके साथ खबर ये शेयर करनी है कि मुराद सईद का सुराग लग गया है। मुराद सईद पकड़े गए हैं और मुराद सईद जो हैं वो इस वक्त बैरिस्टर गोहर को गालियां देते पकड़े गए हैं। उनका एक ऑडियो भी लीक हो गया है और बैरिस्टर गोहर से उनको क्या तकलीफ है और वो बैरिस्टर गोहर और पीटीआई के लोगों को धमकियां क्या दे रहे हैं, उनका क्या तनाज़ा हुआ है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। साथ ही मैंने आज आपको बताना है कि फैसल वाउडा साहब जो हैं उनका एक डांस वीडियो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल है एक खातून के साथ, और खातून एक नीम उरियां लिबास में है। खातून कौन है, फैसल वाउडा किसके साथ डांस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कौन सा मौका है और लोग उनको कितना ट्रोल कर रहे हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि पीटीआई के एक कारकुन को गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया और इसका सारा इल्ज़ाम जो है वो नून लीग के ऊपर आ रहा है, लेकिन असल में कातिल कौन निकला, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और आज की सबसे बड़ी खुशखबरी, और इसके अलावा कुछ छोटी छोटी और कुछ मोटी मोटी और कुछ बड़ी बड़ी खुशखबरियां और अच्छी खबरें भी आपको मैंने देनी है। तो चलिए जनाब, शुरू करते हैं पहली खबर से। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मुराद सईद की। मुराद सईद के से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब से बैरिस्टर गोहर जो हैं उन्होंने पार्टी का चार्ज संभाला है, तब से शेर अफजल मरवत का झगड़ा हो रहा है बैरिस्टर गोहर के साथ। शेर अफजल मरवत एक दिन आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ और कहते हैं कि खान साहब ने जेल से ये फरमान जारी किया है, और अगले दिन जो है, बल्कि उसी दिन आकर बैरिस्टर गोहर उसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर देते हैं। अब मेरी खबर पे आपने मुझे शाबाश देनी है। मैं पिछले काफी दिनों से आपको बता रही हूँ कि बैरिस्टर गोहर और इनके समेत जितने भी वकला जिन्होंने पार्टी का चार्ज इस वक्त संभाला हुआ है, जो आप जैसे लोगों को, जो मेरे यूथिया भाईजान मुझे सुन रहे हैं, उनको बेवकूफ बनाकर ये कह रहे हैं कि हम खान के साथ खड़े हैं। असल में वो खान के साथ नहीं खड़े, असल में वो पीटीआई की पार्टी के जो टिकट्स हैं, जो इलेक्शन के लिए वो दे रहे हैं, उन पार्टी टिकट से पैसा कमा रहे हैं। एक टिकट 4-4 करोड़ रुपए का लगा रहे हैं, लेकिन खरीदार कोई मिल नहीं रहा। और इसके ऊपर आपको पता है कि शेर अफजल मरवत ने भी काफी आवाज उठाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 4-4 करोड़ रुपए की पार्टी टिकट्स जो हैं वो बांटे जा रहे हैं। अब जो मुराद सईद हैं वो एक नामालूम जगह पर जो हैं वो छुपे हुए हैं, और मैं आपको बताऊं कि इदारों को पता है कि वो कहाँ छुपे हुए हैं। इससे पहले मुराद सईद के भाई गिरफ्तार हो चुके हैं, आई थिंक उनके बहनोई गिरफ्तार हो चुके हैं, और उनके वालिद भी गिरफ्तार हो चुके हैं। मगर जो मुराद सईद हैं उनकी जो प्लानिंग्स हैं उसको बाकायदा तौर पे हमारे इदारे जो है वो रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, और उनको पता भी है कि वो किन किन के साथ राब्ते में है और कौन कौन उनके साथ राब्ते में है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं बताऊं कि ऐसे में जो मुराद सईद हैं उनका एक ऑडियो लीक हुआ है, जो कि वो गिला करते दिखाई दे रहे हैं पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर से, जिसमें वो बैरिस्टर गोहर को ये कह रहे हैं कि जनाब आपकी जुर्रत कैसे हुई कि मेरी फैमिली के कुछ लोगों को आपने टिकट दिया है उनसे पैसे लेकर। तो मैं चाहती हूँ कि जरा आप खुद ही सुन लीजिए, और साफ तौर पे सुनाई दे रहा है कि जो मुराद सईद हैं वो किसी गार टाइप के जगह पर हैं, जहां पर वो बहुत आहिस्ता आवाज में जो है वो बात कर रहे हैं, और उनको इतना खौफ है कि उन्हें लग रहा है शायद इधर ही छापा पड़े और उनको उठा लिया जाए। लेकिन बहरहाल मैं ये ऑडियो आपको सुनाना चाहती हूँ, हैव अ लुक। अच्छा बैरिस्टर साहब, मैंने आपको भी और अली को मैं तकरीबन 1 महीने से बार बार ये पैगाम दे चुका हूँ कि मेरे हल्के से कारकुन इलेक्शन लड़ेंगे अगर मेरे कागजात मंजूर नहीं होते, और सूबाई हल्के से भी मेरे नाजिमीन में से एक नाजिम इलेक्शन लड़ेगा। मुझे कहा गया कि आपकी फैमिली से, मैंने कहा कि मैं मरूसी सियासत के खिलाफ हूँ, मैंने उसूलों पे सियासत की है। मैंने पिछले 10 साल पार्लियामेंट में गुजरने के बाद भी अपने लिए कुछ नहीं किया, अपने पार्टी और अपने मुल्क और कौम के लिए किया है। मैं सियासत में किसी मकसद के लिए आया हूँ, किसी उसूलों के तहत आया हूँ। मैं इन मरूसी सियासत के लिए नहीं आया, ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। मैंने लिख के अली अमीन को भी और आपको भी नाम इन हल्कों से भेजे, लेकिन अभी मुझे पता चला कि आप लोगों ने टिकट दिए हैं और मेरे खानदान में भी दिए हैं। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, ये टिकट आप वापस कर दे। टिकट पार्टी के किसी कारकुन को मिलेगा। मैंने पिछले 17-18 साल पार्टी में हमेशा एक इदारा हिस्से बनाया, यूथ को एक इदारा बनाया, मेरिट पे फैसले किए, और इसके साथ चाहे वजारत हो, चाहे पार्लियामेंट हो,
چاہے حلقہ ہو، میں نے ہمیشہ میرٹ پہ اور اصول کی سیاست کی. میں نے اپنے آپ کو نہیں بنایا، اپنے ملک کو، قوم کو اور پارٹی کو بنایا. لہٰذا میرے اصولوں پر اور میری سیاست اور جو عمران خان کا ویژن ہے اس کا جنازہ نہ نکالے. جی تو جناب آپ لوگوں نے سن لیا. اب ہم چلتے ہیں فیصل واؤڈا کی طرف. فیصل واؤڈا جو ہیں ان کا سکرین کے اوپر آپ کو ایک ویڈیو نظر آ رہا ہے جس میں باقاعدہ طور پہ وہ ڈانس کرتے دکھائی دے رہے ہیں. ان کے ساتھ ایک نیم اریاں خاتون ہے. نیم اریاں میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ خاتون جو ہیں ان کا ڈریس تھوڑا بولڈ ہے تو شادی کا ڈریس، لیکن ان کا جو بیلی ہے وہ نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے جو پاکستانی کلچر ہے وہ میرا خیال ہے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. لیکن انفارچونیٹلی آج کل جتنی بھی ہائی کلاس پاکستان میں شادیاں ہو رہی ہیں وہ اسی طرح کی نیم اریاں شادیاں ہو رہی ہیں اور اسی طرح کے دلہنوں نے لباس پہنے ہوئے ہیں اور اسی طرح کی شادیوں پہ لوگ جو ہیں وہ ڈانسز کر رہے ہیں. اب فیصل واؤڈا جو ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، لوگ ان کو کافی زیادہ ٹرول کر رہے ہیں اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے سیاستدان ایسا کریں گے تو پھر عوام کیسے ہوں گے. اب یقیناً آپ جاننا چاہیں گے کہ یہ خاتون کون ہے اور فیصل واؤڈا کس کی شادی میں جو ہے وہ ڈانس کر رہے ہیں. تو میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتی ہوں کہ فیصل واؤڈا کے گھر کے اندر شادی کی تقریب ہو رہی ہے اور یہ جو بیسکلی ڈانس آپ دیکھ رہے ہیں، ڈانس پرفارمنس آپ دیکھ رہے ہیں، یہ فیصل واؤڈا کے گھر پہ جو رسم حنا ہے اس کی تقریب ہے، یعنی کہ مہندی کی تقریب ہو رہی ہے. اور یہ جو خاتون ڈانس کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہی ہیں یہ خاتون کوئی اور نہیں بلکہ فیصل واؤڈا کی اپنی بیٹی ہیں اور اپنی بیٹی کے ساتھ وہ ڈانس کر رہے ہیں. لوگ شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ کسی فنکشن پہ گئے ہیں اور وہاں پر ڈانس کر رہے ہیں، یا پھر یہ کوئی فنکشن ہو رہا ہے اور اس میں کسی خاتون کے ساتھ ڈانس کر رہے ہیں. تو بیسکلی یہ فیصل واؤڈا کے گھر شادی کی تقریب ہے. آپ کو بتاؤں کہ اس میں جتنے بھی معروف سیاستدان ہیں ان سب کو انوائٹ کیا تھا فیصل واؤڈا نے، اور یہ بھی بتا دو کہ پرفارمرز بھی انہوں نے بلائے تھے وہاں پہ اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ فیصل واؤڈا نے مہنگے مہنگے پرفارمرز بھی بلائے تھے. اور فیصل واؤڈا نے شادی کی جو تقریب ہے اس میں پرفارمنس کے لیے جو ہے وہ راحت فتح علی خان کو بھی بلایا تھا. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ راحت فتح علی خان اور عاطف اسلم واحد ایسے سنگرز ہیں جو پاکستان کے اندر 1 گھنٹے کی پرفارمنس کا 1 کروڑ روپیہ چارج کرتے ہیں. اور اب میں آپ کو ایک بہت اہم خبر جو ہے وہ دینے جا رہی ہوں. اس وقت سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر ایک خبر بہت زیادہ پھیل رہی ہے. وہ خبر یہ ہے تحریک انصاف کے ایک رہنما جن کا نام شاہ خالد ہے، جن کا تعلق جو ہے وہ سوابی سے بتایا جا رہا ہے کہ الیکشن کیمپین کے لیے وہ باہر نکلے اور ان کو قتل کر دیا گیا. اور اس کے اندر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ 2 پارٹیز کے اوپر لگائے جا رہے ہیں. ایک تو جناب لگایا جا رہا ہے سیاسی پارٹی کے اوپر یعنی کہ نون لیگ کے اوپر، اور دوسری جو ٹرولنگ کی جا رہی ہے وہ کی جا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی. آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کچھ ہی عرصہ پہلے ابھی پی ٹی آئی کے ایک اور رہنما تھے جن کی آنکھ جو ہے وہ بہت برے طریقے سے زخمی ہو گئی تھی جب ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ان کی آنکھ کے اندر کچھ گرا تھا اور اس کے بعد ان کی سرجری بھی ہوئی تھی. ان کی ان آنکھ والی تصویروں کو لے کر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر یہ پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ کیونکہ وہ الیکشن کے لیے باہر نکلے تھے تو اس لیے ان کے اوپر تشدد کیا گیا اور اسٹیبلشمنٹ کا جھوٹا نام لگا کر پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنی سمپتھی گین کرنے کی کوشش کر رہی تھی. اور اب کی بار بھی یہ بھونڈا مذاق جو انہوں نے کیا ہے کہ سوابی سے تعلق رکھنے والے پی ٹی آئی کے جو یہ رہنما تھے شاہ خالد، ان کا دن دہاڑے قتل ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں. مگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو الزام انہوں نے نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ پہ لگایا وہ 100% غلط ہے. دراصل ان کا قتل کیسے ہوا، ان کو کس نے مارا، میں اس کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرتی ہوں. بیسکلی تحریک انصاف کے جو مقامی رہنما یعنی کہ شاہ خالد ہیں، ان کا قتل ہوا جبکہ ان کا جو ساتھی تھا اظہار علی وہ ساتھ میں ان کے زخمی ہوا. اظہار علی جو ہے جو ان کا ساتھی تھا جس وقت ان کا قتل ہوا وہ ان کے ساتھ موجود تھا، عینی شاہد تھا. اس نے اپنے ہوش و حواس میں اپنا ایک بیان ریکارڈ کروایا. اب وہ جو اس نے بیان ریکارڈ کروایا اس میں اس نے بتایا کہ انور زیب نے ہم پر ارادہ قتل یعنی کہ 30 بار پسٹل سے فائرنگ کی. اس نے کہا کہ شاہ خالد قتل ہو گیا جبکہ وہ خود جو ہے وہ زخمی ہو گیا. انور زیب، اب آپ پوچھیں گے کون ہے انور زیب؟ کے ساتھ شاہ خالد کے قتل کا جو مقاتلہ کی دشمنی ہے یہ صدیوں سے چلی آ رہی تھی، یعنی کہ ان کا فیملی کا بندہ تھا، ان کے گروہ کا بندہ تھا، ان کی برادری کا بندہ تھا جس نے ان کو بیسکلی قتل کیا ہے. اور یہ ان کی جو دشمنی تھی یہ کئی سالوں سے چلے آ رہی تھی. مگر آپ اندازہ کیجئے کہ کس قدر بے غیرت ہیں. بے غیرت کو آپ گالی مت سمجھیے کیونکہ بے غیرت کا مطلب ہوتا ہے جو غیرت سے آری ہوتا ہے. اور اس وقت سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر پی ٹی آئی کی طرف سے سمپتھی گین کرنے کے لیے آپ لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی ان کو اسٹیبلشمنٹ نے قتل کروا دیا ہے کیونکہ یہ ووٹ لینے کے لیے باہر نکلے تھے. اور اب شیئر کرنے جا رہی ہوں آپ کے ساتھ آج کی بہت بڑی، سب سے بڑی خوشخبری، وہ یہ کہ
لیکن ہاں میں یہ بتا دوں کہ یوتھیوں کے لیے بہت بری خبر ہے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ پاکستان خدا نخواستہ دیوالیہ ہو جائے، کیونکہ خان صاحب نے تقریر تیار کر لی تھی، پاکستان کو سری لنکا بنانے چلے تھے. تو وہ ذرا اپنے دل کے اوپر پتھر رکھ کے یہ خبر سنیں. باقی سب کے لیے بہت بڑی خوشخبری یہ ہے کہ وہ لوگ جو یہ سوچ رہے تھے کہ آئی ایم ایف جو ہے اب کی بار پاکستان کو قسط جاری نہیں کرے گی، تو آئی ایم ایف نے پاکستان کو 79 کروڑ ڈالرز کی جو قسط ہے وہ جاری کر دی ہے، اور جلد ہی وہ پاکستان کے اکاؤنٹس میں یعنی کہ جو اسٹیٹ بینک ہے ان کے پاس آ جائے گی. یہ سب سے بڑی خوشخبری ہے، کیونکہ ابھی کی بار بھی پی ٹی آئی نے دوبارہ دھمکی دی تھی. پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ ہم انسانی حقوق کی تنظیموں کو بیچ میں شامل کر کے پھر سے یہ پروپیگنڈا کریں گے کہ دیکھیں جی ہمارے لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اس میں ایجنسیاں ملوث ہیں. پہلے انہوں نے یہ سازش کی تھی کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے بلیک لسٹ کیا جائے، اور پھر ان کی وہ خواہش پوری نہیں ہوئی. پھر ان کی خواہش تھی کہ پاکستان کو دیوالیہ کیا جائے. پھر ان کی خواہش تھی کہ جناب ہم کسی طریقے سے آئی ایم ایف کو خط لکھیں، جو کہ انہوں نے خطوط لکھوائے بھی تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کو آپ نے جو قرضہ ہے وہ جاری نہیں کرنا. لیکن آئی ایم ایف کا پاکستان کے اوپر اعتماد ہے، اور انہوں نے، حالانکہ یہ بری بات ہے، ہمیں قرضہ نہیں لینا چاہیے، پاکستان کو آئی ایم ایف سے فری ہونا چاہیے، لیکن بات پھر وہ یہ کہ 2017 میں نواز شریف نے پاکستان کو فری کر دیا تھا، مگر وہ راس نہیں آئی، وہ عزت راس نہیں آئی کسی کو. تو بہرحال اچھی بات یہ ہے کہ قسط جاری ہو گئی ہے، اور یوتھیے جو ہیں وہ اب اپنے منہ میں تکیہ یا کوئی چیز دیکھ کر جو ہے نا وہ رو سکتے ہیں. اب بات اگر ہو رہی ہے اہل یوتھ کے پروپیگنڈا کی، تو وہ جھوٹ بولنے سے تو تا قیامت باز نہیں آ سکتے. ایک دجال اصغر کی ٹیم ہے، obviously انہوں نے اپنا کام تو کرنا ہی ہے. یہ بالکل یاجوج ماجوج کی طرح ہے کہ جیسے وہ رات کو دیوار چاٹ کے بالکل اینڈ تک تھوڑی سی چھوڑ کے سو جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اگلے دن جو ہے نا وہ ہم باقی کی چاٹ لیں گے. اگلے دن وہ پھر پوری کی پوری دیوار کھڑی ہوتی ہے. بس ان کا بھی وہی حساب ہے. اب جناب انہوں نے جھوٹ کیا بولا؟ سب سے پہلے تو آپ سیاست.pk کا آپ کے سامنے جو ہے سب سے زیادہ جھوٹ پھیلانے والی ویب سائٹ ہے، اور اس کے اوپر جو آپ کو پتا ہے پابندی بھی لگی ہوئی ہے، یہ اوپن بھی نہیں ہوتی ہے. انہوں نے ایک خبر شیئر کی جس میں انہوں نے لکھا کہ نگران حکومت کا بجلی کمپنیوں کے نگرانی کے لیے حاضر سروس فوجی افسر مقرر کرنے کا فیصلہ. اور جناب عالی اوپر انہوں نے لکھا کہ فوجی افسر کو مقرر کرنے اور تمام جو ہے وہ چیزوں کو اور نجکاری لسٹ سے نکالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، بلکہ ان کو اب صوبوں کے حوالے بھی نہیں کیا جائے گا. یہ سیاست.pk نے خبر شیئر کی. تو یہ سب سے بڑا جھوٹ انہوں نے بولا، اور یوتھیاز کے ساتھ مل کر یہ ویب سائٹ بھی غلط خبریں پھیلاتی ہے. اور اصل خبر کیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ حکومت پاکستان وزارت توانائی اور پاور ڈویژن جو ہے وہ واضح رہے کہ ڈسٹریبیوشن جو کمپنیز ہیں ان کو فوج کے حوالے کرنے کے حوالے سے میڈیا میں جو گردش کرنے والی خبریں یہ ٹوٹلی غلط ہیں. نہ تو ڈسکوز آئی تھنک یہ ورڈ بولتے ہیں، اس کے انتظام میں کوئی تبدیلی کی جا رہی ہے، اور نہ ہی کوئی دوسرے ادارے جو ہیں ان کے حوالے اس کو کیا جا رہا ہے، اور نہ ہی ریاست کسی بھی ادارے کے حوالے جو ہے وہ فوجیوں کو یہ کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہے. لیکن انفارچونیٹلی آپ لوگوں کو فوجیوں سے اور اسٹیبلشمنٹ سے چڑ چڑھانے کے لیے ہر چیز کے اندر یہ فوجیوں کو گھسا دیتے ہیں. اور جناب جاتے جاتے جو آخری خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اس میں آپ کو بتا دوں کہ جو برطانوی اخبار ہے دی گارڈین یا گارجین کہہ لیں، انہوں نے جناب کیا اب دوبارہ سے ایک نیا آرٹیکل چھاپا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے پاکستان کو تقسیم کر دیا ہے. ایک پلے بوائے اور مغرب زدہ شخص کے طور پہ پہچان رکھنے والے عمران خان نے قوم پرست ایجنڈا، اسلام پسند اور مغرب مخالف بیانیہ بنا کر اپنا کر خود کو ایک متقی مسلمان کے طور پہ پیش کیا. یہ ہے جی ان کی رپورٹ. سمجھ لیں کہ انہوں نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، اور ساری کی ساری چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے آ چکی ہے. اب باری ہے جناب آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں، اور مجھے بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مراد سعید کا جو آڈیو پکڑا گیا ہے، جو ہماری ایجنسیز ہیں اگر وہ ان کے آڈیوز کو لیک کر سکتی ہیں، ان کے آڈیوز کو ریکارڈ کر سکتی ہیں، تو کیا ان کو نہیں پتا کہ اس وقت ان کی لوکیشن کیا ہے؟ اور اگر ابھی تک ان کو نہیں پکڑا جا رہا تو اس کے پیچھے کی ریزن آپ کو کیا سمجھ میں آتی ہے؟ اور مراد سعید کی جو آڈیو آپ نے سنی ہے جس میں بیرسٹر گوہر کو وہ گلے شکوے کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں باہر آؤں گا تو پھر میں تم لوگوں کو پوچھ لوں گا، اور جس طرح سے بیرسٹر گوہر کے بارے میں پہلے جو ہے وہ کہہ چکے ہیں شیر افضل مروت کہ وہ 4 کروڑ میں ٹکٹس فروخت کر رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا جو بھی خیال ہے آپ نے مجھے بتانا ہے. فیصل واؤڈا کی بیٹی کی شادی میں رقص کے اوپر جو تنقید ہو رہی ہے، کپڑوں کے اوپر جو تنقید ہو رہی ہے، اور جو خاص طور پہ پیسہ خرچ کرنے کے حوالے سے، یا وہ تو خیر ان کا نجی پروگرام ہے، وہ کسی کو بھی انوائٹ کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ پبلک ہو گئے ہیں ویڈیوز، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور ساتھ میں مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کا جو رکن جو کارکن قتل ہوا ہے، جس کا الزام انہوں نے اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ پہ لگایا ہے، جس کا بھانڈا میں نے آپ کے سامنے پھوڑا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دی گارجین نے جو عمران خان کے بارے میں کہا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور آئی ایم ایف کے حوالے سے جو میں نے خوشخبری آپ کے ساتھ شیئر کیا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ان تمام خبروں کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے، شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی.
مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.